बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ट्रक की बत्ती एक नई दरियाफ्त कर ली गई है और पूरी जो है इमरान खान साहब का कल्ट कह लें या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर कह लें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर कह लें, अब एक नई ट्रक की बत्ती के पीछे लग गए हैं। और वो ट्रक की बत्ती क्या है, इस पर ज़रा खुल के बात करेंगे कि वो ट्रक की बत्ती क्या है। अमेरिका में वो ट्रक पाया जाता है। एक ट्रक लाहौर में था, बल्कि इस्लामाबाद में था, सुप्रीम कोर्ट में। बहरहाल ये नया ट्रक जो है ये लाहौर और इस्लामाबाद से बड़ा ट्रक है, जिसकी बत्ती के पीछे तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इमरान खान साहब के वोटरों सपोर्टर, उनके चाहने वालों को लगा दिया गया। इस पर बड़ी खुल के बात होगी कि इससे कोई पाकिस्तान को फ़ायदा होगा, इमरान खान साहब को कोई फ़ायदा होने जा रहा है, या ये भी महज क्योंकि इमरान खान साहब की सियासत वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से 2 वर्ड्स आज की तारीख तक उन्होंने जो भी चाल चली वो उनके गले पड़ी, वो उनके उलट गई, उनको उसकी कीमत अदा करनी पड़ी। तो अब ये जो नया ट्रक है, इसकी बत्ती जो है वो कितनी कारगर साबित हो सकती है या कारगर साबित नहीं हो सकती, इस पर बड़ी हम खुल के बात करेंगे। दूसरा, हम एक आपस में जो गुफ्तगू की थी, इस फ़कीर की गुजारिश ये थी कि वक्त गुज़र चुका है, वक्त इमरान खान साहब के हाथ से निकल चुका हुआ है और इमरान खान साहब ने वक्त ज़ाया किया है। अब इमरान खान साहब के पास कोई कार्ड नहीं बचा, माँ सिवाय वो अमेरिका वाले ट्रक के। बाकी पाकिस्तान के अंदर उनके साथ अब आइंदा 5 साल में क्या सलूक होना है, ये अब तय हो चुका है। यानी कि 14 तारीख से मैंने नहीं 12 तारीख से मैं ये वाली बात कर रहा हूँ, 12 मार्च से, जिस दिन वो वाला, अगर वो तारीख आगे पीछे भी हो तो मैं उसकी माज़रत चाहता हूँ, जिस दिन पंजाब हुकूमत ने इमरान खान साहब के मुलाकातों के ऊपर खसूसी तौर पे तो नहीं लगाई पाबंदी, मजमूई तौर पर लगाई गई। 7,000 अडयाला जेल में बंदा कैद है और जिस दिन से उन 7,000 कैदियों के ऊपर मुलाकातों की पाबंदी लगी है, जेल इमरान खान साहब की उस दिन से शुरू हुई है। और आने वाले दिनों में ये जो बैरकें शहरकें तोड़ के एक हाल बना दिया गया था, उनको देसी कुक्कड़ और देसी बकरा और हफ्ते में 2-2 4-4 दिन और वर्जिश के लिए सहूलतें, और फिर जब चाहें अंधाधुंध वो मीटिंग्स कर सकते हैं, मुलाकातें कर सकते हैं, अन्नेवाह वो अब उनके पास सहूलतें ख़त्म हो चुकी हुई हैं। तो ना सिर्फ सिस्टम का एक इंतज़ामिया या इस्टेब्लिशमेंट वो इमरान खान साहब से किनारा कशी इख्तियार करेगी या कर चुकी है, बल्कि पाकिस्तान की अदलिया से भी उनको खैर की तवक्को नहीं अब बाकी बचेगी उनके लिए, या उनको तवक्को होगी उनसे। आज 2 फैसले हुए हैं और वो दोनों फैसले ये बता रहे हैं कि कल तक इमरान खान साहब को जिन अदालतों से ठंडी हवाएं आती थी, अब उन अदालतों को भी पता है कि हुकूमत बन चुकी है, अब 5 साल इसने चलना है, लिहाजा इनका अब क्या होना है। इमरान खान साहब से तो डरते इस वजह से थे लोग सिस्टम के अंदर बैठे हुए कि यार कि ये वापस आ जाएगा, इलेक्शन होंगे, या ये अगर इनकी जो पहले वो चल रही थी लॉन्ग मार्च कामयाब हो गया तो ना आर्मी चीफ की तकर्री हो सकेगी, नए आर्मी चीफ की, इनकी मर्जी का आर्मी चीफ आएगा, ना ये हुकूमत चल सकेगी जो शहबाज शरीफ साहब की या पीडीएम की हुकूमत बनी थी। तो लिहाजा इमरान खान साहब को झुक के सलाम करें और उनको रास्ता दें। ये पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेसी ने, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने ये पॉलिसी इख्तियार किए रखी थी। चलें, ये काम तो चल गया, आर्मी चीफ की भी तकर्री होगी और हुकूमत भी अपना टाइम पूरा कर गई जो 16 माह की हुकूमत थी। फिर निगरान हुकूमत आ गई, तब लोगों का ये ख्याल था कि जी के इलेक्शन हो जाएंगे। इलेक्शन अगर हो जाएंगे, तब पहले तो कन्फ्यूजन थी इलेक्शन शायद ना हो, अगर हो गए तो फिर अगर इमरान खान साहब जीत के आ गए तो फिर क्या होगा। तो सर वो भी अगलों ने बंदोबस्त कर लिया, या कह लें कि इमरान खान साहब जीत के नहीं आ सके, वो अभी तक जेल में बैठे हुए हैं। तो अब कोई खौफ बाकी पीछे नहीं बचा कि इमरान खान साहब वापस आएंगे। यहाँ पर लाहौर में मुलाकातें हुई थी, पुलिस बड़ी नीम दिली के साथ 9 मई के जो मुलजमान थे उनके खिलाफ काम कर रही थी। तो एक शख्सियत लाहौर में आई थी, कुर्बान लाइन में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उन्होंने कहा था कि यार कम से कम इस खौफ से आप काम करना मत छोड़ें कि पता नहीं कि इमरान खान आएगा तो हमारे साथ क्या होगा।
تو یہ سوچ بہرحال اس میں جو بات میں نے ساری کی ہے یہ اس کی ایک طرح سے اس کے اوپر یہ سند ہے کہ یہ خیال تھا، یہ خوف تھا سسٹم کے اندر، لوگوں کے اندر موجود تھا، اور اسی وجہ سے وہ مخبریاں بھی کر رہے تھے۔ اب عمران خان صاحب کے بارے میں پاکستان کے سسٹم کے اندر کام کرنے والے بیوروکریٹس کو، پاکستان کے سسٹم کے اندر کام کرنے والے ججوں کو، وہ چھوٹے لیول کے جج ہوں، ماتحت عدالتوں کے جج ہوں یا اعلیٰ عدلیہ کے جج ہوں، ان کو یہ یقین ہو گیا کہ یار 5 سال بعد ہی ہوئے گا جو کچھ ہوئے گا، تو لہٰذا وہ جو انڈیو فیورز تھی وہ نہیں ہو رہی۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ پٹیشن جائے پشاور ہائی کورٹ اور وہاں پر لارجر بنچ بیٹھا ہو اور جناب وہ پٹیشن پاکستان سنی اتحاد کونسل کی، یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کی، وہ پٹیشن اڑا کے رکھ دے، سر اج اڑا دیتی گئی۔ وہ پٹیشن تھی سنی اتحاد کونسل کی کہ جی کہ وہ ہماری سیٹیں ہمارے حوالے کر دے مخصوص نشستوں کی، وہاں پر بڑی دلچسپ گفتگو ہوئی۔ اور دوسرا، اسلام آباد ہائی کورٹ میں خیر نہیں پڑی۔ میں اس ہائی کورٹس میں جو ابھی وہ دانا باقی ہے نا، جو عمران خان صاحب کی فیور والا، وہ جو محبت کے ہاتھوں مجبور لوگ ہیں، ان کے لیے میں ایک سوال رکھنا چاہتا ہوں، آپ کے لیے بھی۔ وہ سوال بڑا اہم ہے کہ کیا کوئی عدالت کسی سرکاری افسر کو یہ حکم جاری کر سکتی ہے کہ وہ شٹاپو کھیلتا ہوا ایک ٹانگ کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ سے اپنے دفتر جہاں کہیں پہ بھی ہے وہاں پر وہ جناب شٹاپو کھیلتا ہوا ایک ٹانگ کے اوپر جائے، ورنہ اس کے اوپر توہین عدالت لگا دی جائے گی؟ نہیں ہو سکتا یہ کام، یہ مذاق ہوگا۔ تو اگر کوئی سرکاری افسر قانون کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو محبت عمران خان میں اس کے اوپر یہ شٹاپو کھیلنے والی توہین عدالت نہ لگائیں۔ میں صرف اتنی گزارش کر رہا ہوں۔ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج ایک بات ہوئی، وہ ضمن نہیں ہوئی لیکن وہ ہوئی، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ فی الحال میں پشاور ہائی کورٹ کی بات آپ کے ساتھ کر رہا ہوں کہ پشاور ہائی کورٹ میں اننے واہ بیلیں ہو رہی تھیں، اننے واہ جناب وہ فیوریں ان کو مل رہی تھیں، ہر طرح کی فیور مل رہی تھی۔ تو وہاں سے اگر سنی اتحاد کونسل کی درخواست مخصوص نشستوں والی خارج ہو تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ہر طرح کا سسٹم اب 5 سال کے لیے کسی بھی قسم کا سیاسی عدم استحکام نہیں چاہتا۔ اس کا سادہ مطلب یہ ہے۔ درخواست تھی اور علی ظفر صاحب پیش ہوئے، اور درخواست میں ان کا گزارش یہ تھی، ان کی یا پریئر ان کی یہ تھی کہ جناب ہمارے ساتھ الیکشن کمیشن نے بڑی کر دی تھی ہے زیادتی، مخصوص نشستیں جو ہماری بنتی تھی وہ ہمارے حوالے کی جائیں۔ عدالت نے 2-4 موٹے موٹے سوال کیے، اڑا کے رکھ دی، کیونکہ کسی بھی قانونی معیار کے اوپر سنی اتحاد کونسل کی یا پاکستان تحریک انصاف کی درخواست جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ بڑا سادہ سا سوال تھا کہ آئین اور قانون کے مطابق پولیٹیکل پارٹی پارلیمانی پارٹی میں کوئی فرق ہے؟ وہ پرویز الہی کیس میں وہ فرق سپریم کورٹ بتا چکی ہوئی ہے۔ اچھا جی، جو پارلیمانی پارٹی ہے اور سیاسی پارٹی ہے، اگر ان میں فرق ہے تو وہ کیا فرق ہے؟ وہ پارلیمانی پارٹی وہ ہے جو پارلیمان کے اندر ہے، اس کے ایکشنز، اس کے فیصلے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ پولیٹیکل پارٹی وہ جس حساب سے رجسٹر ہوئی ہے وہ ایک علیحدہ چیز ہے باہر۔ تو اچھا جی، اب پارلیمانی پارٹی کون سی ہے؟ جو پارلیمان کے اندر موجود ہو۔ ایک باہر پارٹی ہے سنی اتحاد کونسل، پاکستان تحریک انصاف باہر پارٹی ہیں، دونوں پارٹیاں ہیں۔ پارلیمان کے اندر وہ ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف تو الیکشن ہی لڑ سکی پارلیمان کا، وہ آپ کے سامنے ہے، اس کے پاس نشان ہی نہیں تھا۔ سنی اتحاد کونسل باہر ہے، پارلیمان کے پارٹی وہ ہے، کیا پارلیمان کے اندر ہے؟ اندر اس صورت ہوگی جب اس کے بندے کوئی ایک آدھ بندہ ہی جیت کے اندر جائے گا، ٹھیک ہے، اندر جائے گا تو پھر وہ پرائرٹی لسٹ بنا کے دیں گے اپنی کہ یار کہ یہ ہماری لسٹ ہے، اگر ہماری سیٹوں کے مطابق یہ لسٹ جو ہے مخصوص نشستوں کی، جتنی ہم سیٹیں جیتیں گے اتنی آپ نے دے دینی ہے۔ بھئی وہ تو الیکشن ہی نہیں لڑا اس نے، تو پارلیمانی پارٹی کیسے ہو گئی؟ یہ سپریم کورٹ اس کا سوال تھا اپنا پشاور ہائی کورٹ کا، جینون 5 رکنی بینچ کا سوال، اس کا کوئی جواب ہی نہیں تھا۔ اور نہیں جی وہ تو جناب وہ تو یہ آئیں بائیں شائیں، دیکھیں نا کتنی زیادتی ہے، ہمارے آئینی حق ہے، ہمارا وہ ہے۔ سر جو آئین کے نیچے قانون بنا ہے وہ ڈیفائن ہو چکا ہوا ہے، تو پھر اس کے اوپر آئیں بائیں شائیں، ادھر کی ادھر کی، مامے کی چاچی کی، ماسی کی، پھوپھی کی، یہ جو ہے نا وہ ایمی گلی باتی کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ پاکستان تحریک انصاف گلی باتی کام نکالنا چاہتی تھی، لہٰذا اگر عمران خان صاحب زوروں کے اوپر ہوتے، ماحول کچھ اور طرح کا ہوتا، تو ہو سکتا ہے کہ
وہ جسٹس خلیل الرحمان رمدے صاحب نے ایک دفعہ کہا تھا عدالت میں کہ قانون کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جو جورسپروڈنس ہیں وہ کہتے ہیں کہ لا از نوز آف ویکس، یہ موم کی وہ ناک ہے جس کو جدھر چاہو موڑ دو. تو اگر عمران خان صاحب کی سپورٹ باقی ہوتی تو جناب یہ ناک اگر ادھر موڑی ہے آج پشاور ہائی کورٹ نے تو وہ ادھر موڑ دیتی. کوئی روک سکتا؟ کوئی نہیں روک سکتا. ایک تو آج یہ ان کے اوپر مایوسی کا عالم تھا. دوسرا، اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان صاحب کی اڈیالہ جیل میں ملاقاتوں کے لیے دائر درخواست کو واپس حکومت کے کورٹ میں پھینک دیا ہے کہ آپس بہ کے میکینزم طے کر لو اور سن دس دو. آج وہ جو میں نے کہا نا کہ کیا کوئی عدالت کسی سرکاری افسر کو یہ حکم دے سکتی ہے کہ ایک ٹانگ کے اوپر لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ سے عدالت سے اپنے دفتر تک ایک ٹانگ کے اوپر چل کے جاؤ؟ نہیں دے سکتی. یا یہ کہے کہ اگر ایک ٹانگ کے اوپر اگر آپ چل کے اپنے دفتر تک نہ پہنچے تو آپ کے اوپر توہین عدالت لگ جائے گی. یہ توہین عدالت نہیں لگ سکتی. آپ بیٹھے جناب عدالت میں وہ کوئی آرڈر جاری کر دیں کہ جی کہ ملاقاتاں کراؤ. آج وہ جو اسد وڑائچ صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ جی کہ بات یہ ہے کہ مجموعی طور پر میرے پاس 7,000 قیدی ہیں اور 6 بندوں سے 6 دن ملاقات، 6 بندوں کی 6 دن ملاقات، 42,000 بندہ اندر کیویں بناتے کہ میں باہر کٹا میں دسوں. یہ ان کا عدالت کے سامنے استدلال تھا. انہوں نے عدالت کو کہا کہ جی ہم آپ کا حکم مانتے ہیں لیکن مینوں حکم سرکار والوں بھی آئندہ میں دسو کی کراں. اور ویسے بھی حکم جو ہے وہ پنجاب حکومت نے جو پابندی لگائی ہے وہ مجموعی لگائی ہے اور وہ ہے بائی دا وے پابندی جس وجہ سے لگی وہ تو ہمیں اور آپ کو پتہ ہے کہ کیوں لگی ہے. لیکن حکومتوں نے عدالتوں میں اور کاغذی سرکاری کھاتے میں اس طرح کی باتوں کے اعترافات نہیں کرنے ہوتے. یہ پولیٹیکل ریزنز ہیں. پولیٹیکل ریزنز یہی ہیں کہ عمران خان صاحب کا مکو ٹھپنا ہے کہ وہ جو ان کو اندھا دھند سپورٹ تھی سسٹم کے اندر، وہ خوف کی وجہ سے وہ خوف تو ہو گئے دور. تو اب جناب وہ ٹی دے ہوتے سپیڈ ٹی دے ہوتے ہوئے گی. تو وہاں پہ سے بھی یہ جج صاحب یہی کہہ رہے تھے. انہوں نے کہا کہ جی میں ملاقاتیں نہیں کرا سکتا. اسد وڑائچ صاحب نے کہا، جج صاحب نے کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پھر آپ کو قانون کی خلاف ورزی، آپ عدالت کے حکم کی خلاف ورزی کرنا چاہ رہے ہو. کہتے میں سر کس طرح کر سکنا لیکن میں تہاڈی حکم دے تے عمل بھی کیویں کراں دسو. تو جو عدالتیں ہیں اعلیٰ عدالتیں، اب ان کو بھی میرا خیال ہے سمجھ آ رہی ہے کہ، اور جس طرح سے سمجھ آ رہی ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی، کھل ڈل کے بتا دی کہ پہلے کسی خوف کی وجہ سے تھا اور خوف اور محبت دونوں غالب آ جائیں تو پھر عمران خان صاحب کے ساتھ روزانہ ملاقاتیں، جم شم تے جناب سسرائیل یعنی کہ جی سوہریاں دا پنڈ، جیل نہ ہوگی سوہریاں دا پنڈ ہو گیا. تو جی جوائی سورے گیا ہوا وہ والا سلوک، اب وہ والے سلوک بند. علی امین گنڈا پور صاحب کل ملے تھے وزیر اعظم صاحب کو، وہ بھی ٹویٹ آ چکا ہے جو یہ بات کا اندیا دے رہا ہے کہ پائن تسی پہلے حماد اظہر صاحب نے یہ ٹویٹ کیا. یہ سب کو انقلاب ان کو آیا ہوا ہے جو پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں. وہ حماد اظہر صاحب ہوں، مراد سعید صاحب ہوں، وہ کوئی وہ نہیں ہوتے ان کے یوٹیوبر ہوں. وہ یہاں پر جب تھے وہ معید پیرزادہ صاحب تب وہ جناب کہتے تھے ہم سے تو بڑا ظلم کروایا فوج نے، ہم سے تو جناب وہ کام نواز شریف کے خلاف کروائے گئے. اب باہر جا کے پھر جناب کھوتی اسے بوڑ تھلے. سمجھیں اس بات کو. پاکستان کے اندر بیٹھ کے سروائیو کرنا کوئی اور معاملہ ہے، پاکستان کے سے باہر رہ کے لیکچر دینا، اخلاقیات کے درس دینا، انقلاب لانے کی دعوتیں دینا، انقلابی تقریریں کرنا، یہ بڑے آسان کام ہے. حماد اظہر صاحب ذرا خوشبو لگا کے لاہور واپس آئیں پھر پتہ چلے گا کہ کڑے پا وک دی ہے. تو علی امین گنڈا پور کے اوپر یہ شکوک و شبہات کا اظہار کر رہے ہیں. اس فقیر نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ ملاقاتیں پہلے ہوئی تھی، ایک پہلے ہوئی تھی 12 تاریخ کو، ایک ملاقات کل رات کو ہوئی اور اس کے درمیان میں ملاقات وزیر اعظم صاحب کے ساتھ ہوئی اور یہ ملاقات عمران خان صاحب کی اجازت اور آشیرواد کے بغیر ہوئی علی امین گنڈا پور صاحب کی. اس کا ثبوت یہ ہے علی امین کی ملاقات اور میڈیا ٹاک کو یہ نہ سمجھا جائے کہ عمران خان یا عوام کی مینڈیٹ چوری پر کوئی سمجھوتا ہو سکتا ہے. علی امین اول تو یعنی عمران خان پہ بھی سمجھوتا نہیں ہو سکتا اور نہ ہی
عوام کے مینڈیٹ کی چوری پر کوئی سمجھوتا ہو سکتا ہے. علی امین اول تو ایسا کبھی کرے گا نہیں، یعنی کہ پوچھ کے نہیں گیا. سمجھیں اس فکرے سے عیاں ہو گیا کہ پوچھ کے نہیں گیا، اور اگر کیا تو وہ خود جانتا ہے کہ جماعت اور عوام کے کیا جذبات ہیں. ہمارے ہزاروں لوگ اس وقت ناحق قید ہیں اور آدھی قومی اور پنجاب اسمبلی جعلی ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں. تو سر اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دور کے ڈھول اور طرح کے ہوتے ہیں، جو اندر بہ کے وہ جو واجہ جانا ہوتا ہے اپنا انقلاب کا، وہ کوئی اور طرح کا رد عمل ہوتا ہے اس کے اوپر. علی امین گنڈا پور صاحب کو پتہ ہے کہ بینڈ بج چکا ہے، کہ جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے. اب بچت اسی میں ہے کہ ریاست کو چلنے دیا جائے. اگر ریاست کے معاملات میں ٹانگ اڑانے کی کوشش کی تو نہ رہے گی ٹانگ، نہ بجے گی ٹنگڑی. پتہ نہیں میں نے کی کہنا سی تو کی کہتا، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری، یوں کہہ لیں. تو ٹانگ اڑانا منع ہے. یہ علی امین گنڈا پور صاحب کو اگلوں نے بٹھا کے سمجھا دیا ہے، اور عمران خان صاحب کے ساتھ اب وہ وفا نبھائیں یا عمران خان صاحب گالاں کٹ رہے ہوں گے. یہ میں وہ جو ہے نا جس کو کہتے ہیں، میرا ہنچ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ یہ ٹویٹ بتا رہا ہے بیسیکلی کہ خان صاحب اندر بہ کے منہ چو چک چھڑ رہے ہوں گے، کندھاں چ بج رہے ہوں گے، علی امین گنڈا پور تم بغیرت نکلے، اس طرح کی وہ باتیں وہاں پر کر رہے ہوں گے. تو پائن میں یہ ہم بڑے عرصے سے کہہ رہے تھے کہ کہانی گئی مک تے قلعہ گیا ٹھوک. اگو تہاڈی مرضی، وہ گل تے رہ گئی. ٹائم بہت زیادہ ہو گیا. وہ ٹرک والی بات، امریکی ٹرک والی بات اگلے میں کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اگلے میں کرتے ہیں. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.